आइए मेरे साथ देखें खरूज की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खरूज की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 10वीं आयत। हम इससे पहले शरीयत पर गौर कर रहे थे, और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ अगर कुछ लोग नए हैं कि हम खरूज की किताब को स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है वो है मिस्र से कनान तक का सफ़र। मिस्र से कनान तक का सफ़र, हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और मिस्र से आपको पता है कि जब मिस्र से बनी इसराइल निकले थे, मिस्र से जब वो निकले थे तो कनान में जाते जाते उनको कितने साल लगे थे? 40 साल। कितने साल? 40 साल। और उसके बाद वो कनान में सेटल डाउन होते हैं, और कनान में सेटल होते होते भी उनको काफ़ी सारे साल लग गए थे। सो जो हमारा सफ़र शुरू होता है वो मिस्र से निकलने से लेकर कनान में सेटल डाउन होने तक का सफ़र है। इसको हम बीच में थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। अभी जब खरूज की किताब का हम जिक्र करते हैं तो खरूज की किताब में हम देखते हैं कि वो किस तरह से मिस्र से निकले और कनान की तरफ रवां दवां हैं। और आज बल्कि किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो शरीयत है वो 50वें दिन यानी पेंतिकोस्त के दिन मूसा को दी गई थी। तो उन्होंने कहा जी ये डेट कैसे पूरी होती है? तो वो बेसिकली बाइबल मुकद्दस इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती। ये मैं आपको बता दूं कि बाइबल मुकद्दस इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती कि शरीयत 50वें दिन दी गई। ऑल्दो के कैलकुलेशन इसके नज़दीक मिलती है, लेकिन इसकी अहमियत इस तरह से नहीं बताई गई। होता ना, जब भी कलाम मुकद्दस में कोई चीज़ बयान की जाती है तो उसको उस पर ख़ास ज़ोर दिया जाता है या उसकी तरफ कोई ना कोई रेफरेंस दिया जाता है जिससे हमें कोई आइडिया होता है। लेकिन पहले महीने जो कि अबीब का महीना है, जिसे हम निसान का महीना कहते हैं, उसकी 14 तारीख को बनी इसराइल मिस्र से निकले थे। और पहले महीने के तकरीबन 15-16 दिन, फिर दूसरा महीना, और तीसरे महीने की पहली तारीख को वो तकरीबन कहाँ पहुँच गए थे? कोहे सीना के पास। कोहे सीना के पास। फिर बनी इसराइल, जो मूसा है वो बनी इसराइल को तैयार करता है, 3 दिन उसमें लगते हैं। फिर वो पहाड़ पे जाता है, वापस आता है, फिर जाता है, फिर खुदा उसको 10 अहकाम देता है। तो वो तकरीबन 6 तारीख के करीब बनती है तीसरे महीने की। तो अगर आप दिनों को एडअप करें तो ये तकरीबन 50 दिन बनते हैं। ईद यानी 14 निसान के बाद ये तकरीबन 50 दिन बनते हैं जब उसको शरीयत दी गई। लेकिन ये कलाम मुकद्दस में ऑल्दो कि ये चीज़ कैलकुलेट इस तरह से की जाती है, लेकिन इसकी तरफ कोई ख़ास इशारा नहीं दिया गया। सो मैं ये बता रहा था कि हम अपने सफ़र को जारी रखे हुए, और हमने पहले उनके सफ़र को देखा कि किस तरह से मिस्र में आफतों के बाद वो निकले और वो कहाँ पर पहुँचे? बियाबान में पहुँचे। बियाबान में चलते चलते जो भी उन्होंने कुछ तकलीफ़ें उठाई, उसके बाद अब वो कोहे सीना के पास मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं? कोहे सीना के पास मौजूद हैं। और मूसा अब पहाड़ पर है, और मूसा को 10 अहकाम दिए गए, शरीयत के बाकी कवानीन दिए गए, और हमने शरीयत के मकसद पर गौर किया। और शरीयत के मकसद के बाद हमने इस बात पर गौर किया कि जो खैमा इज्तमा मूसा को कहा गया था बनाने के लिए, उसका क्या मकसद, यानी उसके एक ओवरऑल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि खैमा इज्तमा जब वो उसको हुक्म दिया गया बनाने का, उसके बाद बनाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे कब कब किस किस दौर में हुआ, और कब खैमा इज्तमा जो है उसको हैकल में तब्दील किया गया, और अहद का जो संदूक है वो खैमा इज्तमा से हैकल में मूव कर दिया गया। ऑल्दो कि मूसा के खैमे से वो काफ़ी देर पहले ही उसको निकाल लिया गया था। जब बनी इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों के साथ जंग की थी तो उन्होंने संदूक को खैमे से निकाल लिया था, और दोबारा वो संदूक जो है वो उस खैमे में वापस नहीं गया। उसके बाद दाऊद उसको यरूशलेम ले आता है और उसको एक आर्जी खैमे में रखता है। जो मूसा का खैमा है वो कहाँ पर था? जिबाउन में। और दाऊद संदूक को यरूशलेम में ले आता है और उसको एक आर्जी खैमे में रखता है, और काफ़ी अरसा वो आर्जी खैमे में रहता है। यानी जब फ़िलिस्तीनियों के पास से संदूक वापस आया और फिर जब सुलेमान की हैकल बनती है तो सुलेमान उस आर्जी खैमे से संदूक को कहाँ मूव कर देता है? हैकल के अंदर मूव कर देता। और बाद में जब बनी इसराइल यहूदा असीर किया जाता है
تو بابلی ہیکل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک عہد کے صندوق کا کوئی پتہ نہیں۔ اور جو خیمہ تھا وہ جب ہیکل بن چکی تو روایت ہے کہ اس خیمے کو دفنا دیا گیا تھا، شاید اسی زمین کے آس پاس، کیونکہ عہد کا صندوق ہی صرف اس سے موو کیا گیا تھا، باقی کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ جو باقی چیزوں کے سائزز ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ حوض کا سائز ہے، شمعدان ہے، باقی چیزیں، ان کے کروبی بھی بڑے بڑے بنائے تھے اس نے، صندوق کے علاوہ 2 اور بنائے تھے، اور بہت ساری چیزیں سلیمان نے بنائی تھی، ان کے سائزز کافی بڑے بڑے تھے۔ تو وہ عہد کے صندوق والی چیزیں یوز نہیں کی تھیں، بلکہ صرف صندوق کو ہیکل میں لے جایا گیا تھا، باقی ساری چیزیں اس نے نئی بنائی تھیں۔ خیر، آج ہم عہد کے صندوق ہی کے تعلق سے سیکھیں گے، اور ایک میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خیمہ اجتماع ہے، اس کے بعد ہم خروج کی کتاب آلموسٹ ختم ہو جائے گی اس لیکچر کے بعد، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ، اور ہم قربانیوں کے بارے میں سیکھیں گے، اور کہ کون کون سی قربانیاں دی جاتی تھیں اور ان کے مقصد کیا تھے، اور وہ کس طرح سے دی جاتی تھیں، یعنی ان کو کس طرح سے پرفارم کیا جاتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قربانیوں کے بارے میں سیکھیں، ہمیں خیمہ اجتماع کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر قربانی کی جاتی تھی۔ اچھا، ایک بنی اسرائیل میں یہودیوں کے کچھ لوگ، ان کا خیال ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جب موسیٰ شریعت لے کر واپس آئے گا 40 دن کے بعد، تو آگے اس کو کیا ملے گا؟ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے؟ پارٹی کر رہے ہوں گے۔ وہ بیسیکلی ایک سونے کا بچڑا بنا کر اس کے آگے ڈانس کر رہے ہوں گے۔ ابھی دیکھیں، زیادہ دیر نہیں ہوئی، مصر میں آفتوں کے بعد نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ 3 مہینے، اتنا ہی ٹائم ہوا نا۔ تو جسٹ 3 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پر آ گئے۔ خدا نے ان کو محفوظ رکھا، کس طرح سے خدا نے اپنی قدرت کو ڈسپلے کیا، اور ڈیلی کر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں۔ خدا ڈیلی ان کو اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور کیسے دکھا رہا ہے؟ کیسے دکھا رہا ہے خدا؟ من کے ذریعے۔ ان کو ڈیلی کھانے کو من ملتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈیلی آسمان سے ایک چیز آ رہی ہے اور ڈیلی وہ من کھا رہے ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی میں روز معجزوں کو دیکھ رہے ہیں، روز معجزہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کہاں سے کہاں اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ مصر میں اس چیز کے عادی ہو چکے تھے کہ خدا دکھتا ہے، یا اس کی جو ورشپ کی پلیس ہے وہ دکھنی چاہیے اور نظر آنی چاہیے، اور اب خدا نے ان کو کیا حکم دیا ہے کہ تو نے کچھ دیکھا تو نہیں ہے نا؟ موسیٰ کو یہی کہا تھا کہ تو نے صرف بات سنی ہے نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے، سو تو کسی چیز کی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت جو آسمان یا زمین پر ہے۔ تو کیونکہ خدا ان سے یہ چاہتا ہے، اب یہ یہودی روایت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے، خدا ان سے یہ چاہتا ہے کہ یہ خدا کی پرستش کریں بغیر کسی چیز کی ریکوائرمنٹ لیے ہوئے۔ اور یہودی وہ جو روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفسیر کسی نے کی، ایک ربی نے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو خروج کے چیپٹر میں واقعہ لکھا ہے یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، یعنی پہلے یہ، وہ ان کا خیال ہے کہ پہلے یہ بچڑے والا واقعہ ہوا اور بعد میں خدا نے یہ حکم دیا یہ بنانے کا، کچھ اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کو عادت تھی مصر میں رہتے ہوئے کہ وہ سارے خداؤں کو دیکھتے تھے، عبادتوں کی جگہ کو دیکھتے تھے، سو انہوں نے کوئی دیکھنے والی چیز بنا لی جس کو وہ دیکھ کے کہہ سکیں، اس لیے خدا نے ان کو ایک خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا کہ کم از کم ان کو کوئی چیز دکھتی رہے جس کی وہ پرستش کر سکے، جس کے آگے مطلب جس کی حضوری میں وہ، خدا کی حضوری میں جس کے وسیلے سے وہ جا سکیں۔ بہرحال خدا نے ان کو ایک پلیس آف ورشپ ضرور دی، اور کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے،
اور بنی اسرائیل کو ایک تو خدا کا اپنا مقصد ہے، یہ کوئی خدا نے اچانک نہیں بنایا کہ اب بنی اسرائیل کو کچھ دکھنا چاہیے تو پھر میں خیمہ اجتماع ان کو بنانے کا حکم دوں، کیونکہ یہ تو ازل سے ہی کیا ہوا پلان تھا، یہ ازل سے کیا ہوا پلان تھا۔ سو خدا ان کو ایک ورشپ کی پلیس دیتا ہے جہاں پر وہ خود ان کے درمیان میں موجود ہوگا، ان سے باتیں کرے گا، اور جہاں پر جا کر وہ خدا کی پرستش اور عبادت کر سکیں گے۔ ایک تو یہ مقصد ہے اس کا۔ دوسرا خیمہ اجتماع کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ خدا ان کے ان تمام کانسیپٹس کو جو کہ مسیح کے بارے میں ہیں کلیئر کر سکے، یعنی ان کو مسیح کے بارے میں بتا سکے، ایک تصویری شکل پیش کر سکے۔ اور موسیٰ کو خدا نے کیا کہا تھا؟ تو خیمے کو کیسا بنانا جیسا تو نے آسمان پر دیکھا ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، کب سے؟ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آسمانی چیزیں ہیں، اور ان کی نقل زمین پر اب بنائی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ساری آسمانی چیزیں ہیں اور ان کی نقل زمین پر بنائی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ خود قربانی دینے کے لیے آئے گا، اور پھر ان تمام باتوں کا مقصد پورا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان تمام باتوں کا مقصد پورا ہوگا۔ سو خیمہ اجتماع میں 6 چیزیں تھیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا۔ یہ ادھر کیجئے گا، یہ کتنی چیزیں ہو گئی ٹوٹل؟ 6۔ اور یہ دروازے کے بعد یہ ڈور ہے، اور خیمہ کا ایک ہی ڈور تھا، اور یہ ایسٹ کی طرف تھا، ٹھیک ہے، یعنی مشرق کی طرف۔ اور ایسٹ سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، یعنی مشرق سے داخل ہوتے ہیں، اور ایک ہی دروازہ ہے جس طرح یسوع مسیح دروازہ ہے، اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ مذبح۔ سب سے پہلے آپ کا انکاؤنٹر کس سے ہوگا؟ مذبح سے ہوگا، اور یہ درمیان میں تھا۔ یعنی جیسے ہی آپ گیٹ سے داخل ہوں گے، آپ کو سب سے پہلی چیز کون سی نظر آئے گی؟ مذبح نظر آئے گا، اور مذبح کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا؟ حوض نظر آئے گا۔ مذبح کے بعد کیا نظر آئے گا؟ حوض نظر آئے گا۔ حوض کے بعد یہ بلڈنگ ہے، یہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، یہ 15 فٹ ادھر کو ہے، اور یہ 45 فٹ ادھر کو ہے، یہ بھی 15 ہے، یہ بھی 15، یہ بھی 15، اور اونچی بھی 15 ہے، تو یہ کیوب کی طرح یہ 45 فٹ ٹوٹل ہے۔ سو یہ والا حصہ یہاں سے یہاں 30 فٹ، یہ 15 فٹ، یہ 30 بائی 15 کا، لیکن اونچا 15 ہی۔ سو جیسے ہی یہاں پر داخل ہوں گے تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہوگا؟ شمعدان۔ کیا ہوگا؟ شمعدان یا لیمپ سٹینڈ۔ اور رائٹ سائیڈ پہ کیا ہے؟ روٹی کی میز۔ یہ کیا ہے؟ بخور جلانے کی قربان گاہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ عہد کا صندوق۔ یہ پاک ترین مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ والا، یہ پاک ترین مقام، اور یہ پاک مکان، یہ والا، یہ پاک مقام ہے، اور یہ پاک ترین مقام ہے، یعنی یہ پاک ترین جگہ ہے۔ یہاں پر کاہن جا سکتے تھے، ہارون کی نسل کے جو کاہن ہیں وہ اس حصے میں جا سکتے تھے، لیکن اس حصے میں، اور یہ پردہ ہے یہاں پہ، یہ پردہ پھٹا تھا جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اس کے پیچھے عہد کا صندوق ہے، اور یہاں پر صرف سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ، سردار کاہن کیا ہے؟ سال میں ایک دفعہ جا سکتا تھا۔ اب ٹوٹل چیزیں کیا ہو گئیں؟ 1 2، میں یہ باقی مٹا رہا ہوں تاکہ ہم فوکس کر سکیں۔
یہ کیا ہے 3 4 یہ 5 اور یہ کیا ہے 6. 6 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں. آئیے پہلی پر غور کرتے ہیں، مذبح پر. سب سے پہلے کس پہ غور کرتے ہیں؟ مذبح پر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیکل کا وہ اندرونی حصہ ہے جہاں پر پاک مقام اور پاک ترین مقام ہے. یہ احاطہ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ احاطہ ہے. اور احاطے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مذبح ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں ایک حوالہ، خروج کی کتاب اس کا 27واں باب پہلی آیت سے. خروج کی کتاب اس کا 27واں باب اس کی پہلی آیت سے لکھا، اور تو کیکر کی لکڑی کی قربانگاہ 5 ہاتھ لمبی. ہاتھ کتنا ہوتا تھا ویسے؟ 1.5 فٹ. کتنا ہے؟ 1.5 فٹ کا. تقریباً ویسے 18-19 انچ کا ہوتا ہے، 20 سے تھوڑا سا کم، لیکن عام طور پہ 1.5 فٹ اس کو کہا جاتا ہے. 5 ہاتھ لمبی 5 ہاتھ چوڑی بنانا وہ قربانگاہ چکھنٹی ہو، اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو. 3 ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ 7.5 فٹ، یہ بھی 7.5 فٹ، اور اونچائی کتنی ہے؟ 4.5 فٹ. کتنی؟ 4.5 فٹ. اتنی سی ہوگی 4.5 فٹ، لیکن 7.5 فٹ جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی. اس کے آگے پوری ڈسکرپشن ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ مذبح اس کا مقصد کیا تھا؟ اس مذبح کا اس کا مقصد تھا قربانی گزراننا. اس مذبح پر قربانی گزرانی جاتی تھی. اس مذبح پر قربانی گزرانی جاتی تھی. یعنی جب بھی، اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ عہد کا صندوق خدا کی حضوری کو. کس چیز کو؟ خدا کی حضوری کو. جب بھی آپ خدا کی حضوری میں جانا چاہیں گے تو پہلی چیز جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا وہ کیا ہے؟ آپ کا گناہ. کیا ہے؟ آپ کا گناہ. آپ کو اپنے گناہ سے نمٹنا پڑے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کو اپنے گناہ سے نمٹنا پڑے گا. خدا کی حضوری میں جانے کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. جب بھی آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو عہد کا صندوق ہے یہ خدا کی حضوری ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مذبح ہے، سب سے پہلے قربانی ہے. آپ کو سن پرابلم سے، گناہ سے سب سے پہلے نمٹنا پڑے گا، پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو نجات کا سفر ہے نا، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ قربانی ہے. اور خدا نے ایک تصویری شکل دی تھی قربانی کی. آپ دیکھیں کہ فسح کی قربانی ہے یا باقی قربانیاں ہیں، تو اس قربانی میں کیا کیا جاتا تھا؟ خون بہایا جاتا تھا. اس مذبح پر کیا کیا جاتا تھا؟ خون بہایا جاتا تھا. اور ہمیشہ اس مذبح پر آگ جلتی رہتی تھی. ہمیشہ اس مذبح پر آگ جلتی رہتی. کہا جاتا ہے لکڑیوں کی 3 لیئرز تھیں. جو سب سے اوپر والی لیئر ہے اس پہ سب سے زیادہ آگ ہوتی تھی، اور اس میں جو قربانی ہے وہ جلائی جاتی تھی. اور جو دوسری لیئر ہے اس میں کوئلے ہوتے تھے، اور وہ کوئلے جو ہیں اس میں تھوڑی کم آگ تھی. اور وہ جو کوئلے ہیں وہ وہاں سے کوئلے لے کر، یہ جو بخور جلانے کی قربانگاہ ہے نا، یہاں سے کاہن کوئلے لیتا تھا اور پھر وہ بخور جلانے کی قربانگاہ پر کوئلے رکھ کے اس پہ بخور رکھتا تھا. تو ایک دم سے دھواں جو ہے وہ اس پوری بلڈنگ کو بھر دیتا تھا. تو جو تیسرا حصہ ہے اس سے کوئلے نہیں لیے جاتے تھے، وہاں پر آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی. یہ ایک یہودی ڈسکرپشن ہے اس کی. بہرحال یہ مذبح کس کی قربانی کو پیش کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی قربانی کو پیش کرتا ہے. یہ تصویری شکل ہے یسوع مسیح کی اس قربانی کی جو کہ ایک وقت میں کی جائے گی ہم سب کے گناہوں کی معافی کے لیے. یہ مذبح کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. اور لکڑی کون سی؟ کیکر کی. کون سی؟ کیکر کی. ویسے ساری لکڑی کیکر دی استعمال ہوئی ہے. کیکر کی لکڑی. اور اس پر کیا منڈھا ہوا تھا؟ کون کہتا ہے؟ پیتل. ہاتھ کھڑا کریں، پیتل والے ہاتھ کھڑا کریں. یہ پیتل کا مذبح ہے، اور پیتل ججمنٹ کو بھی پیش کرتا ہے. اگر میں پیتل کی ایک خصوصیت آپ کو بتاؤں تو یہ سونے سے اور سلور سے زیادہ آگ کو برداشت کرتا ہے. اچھا، پیتل بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک برونز اور ایک براس. ایک برونز اور ایک
ब्रास। ये जो ब्रोंज होता है ना, इसमें कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है जिससे ब्रोंज बनता है। इसको भी पीतल ही कहते हैं, ब्रास को भी पीतल ही कहते हैं, लेकिन वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। टिन भी एक एलिमेंट है, इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है। ये जो ब्रास है ये ज्यादा शाइनी होता है, और जो ब्रोंज है ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा हीट बर्दाश्त करता है बाकी मेटल्स के मुकाबले में जो बाकी यहाँ पे इस्तेमाल हुए। और ये ब्रोंज का जो मेटल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये खुदा की गुनाह को दी गई उस सज़ा को भी बयान करता है जो कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर खुद पर ली। यीशु मसीह ने हमारी खातिर खुद पर ली। और लकड़ी है ऊपर जो है वो ब्रोंज है। यह भी कहा जाता है कि लकड़ी क्रॉस को रिप्रेजेंट करती है और यीशु मसीह ने यह सज़ा अपने ऊपर ली है। यीशु मसीह ने यह सज़ा अपने ऊपर ली है। यानी ये जो आग का जलना है मज़बा पर, ये किसको पेश करता है? ये यीशु मसीह के उस सारे बेसिकली अमल को पेश करता है कि किस तरह से उसने गुनाह की सज़ा को अपने ऊपर लिया और बर्दाश्त किया, अपने ऊपर लिया और बर्दाश्त किया। और इस मज़बा पर कौन सी कुर्बानी गुजरानी जाती थी? जानवरों की। और वो जो जानवरों की कुर्बानी है, आपको पता है कि वो गुनाह को ख़त्म नहीं कर सकती। जानवरों की कुर्बानी वक्ती तौर पर इंसान को खुदा ये एहसास दिलाता था। बेसिकली कुर्बानी का मकसद क्या है कि खुदा इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि उसको क्लेंजिंग की, पाक किए जाने की, नए बनाए जाने की, गुनाहों से मुआफ़ी की ज़रूरत है। और उसके लिए वक्ती तौर पर एक बेऐब जानवर को कुर्बान किया जाता था ताकि इंसान को पता हो, जब भी इंसान कुर्बानी करने जाता है, जब भी वो मज़बा पर कोई कुर्बानी करता है, तो वो इस बात को याद करता और दोहराता है कि मुझे कुर्बानी की ज़रूरत है, मुझे मुआफ़ी की ज़रूरत है। और ये जो कुर्बानी और मुआफ़ी क्योंकि बार बार करनी पड़ती थी, इसका क्या मतलब है कि हमें बार बार मुआफ़ी की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसी कुर्बानी आएगी, एक ऐसे सिनलेस बर्रे की कुर्बानी आएगी जिसके बाद आपको दोबारा उस कुर्बानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कुर्बानी किस लिए होगी? हमेशा के लिए होगी। सो ये जो पीतल का मज़बा है, ये यीशु मसीह की एक तस्वीरी शक्ल है, उसकी कुर्बानी की एक तस्वीरी शक्ल है। ये उसकी कुर्बानी को पेश करता है कि ये जो कुर्बानियां साल हा साल से गुजरानी जा रही हैं, एक ऐसी कुर्बानी आएगी जो कि तमाम गुनाह को जो अटोन कर देगी, उसका कफारा देगी, और उसके बाद मजीद कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो ये सबसे पहले कुर्बानी है, अपने सिन से डीलिंग है, जैसे ही आप खैमा इज्तिमा में दाखिल होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हौज है। दूसरे नंबर पर क्या है? हौज है। और ये हौज बेसिकली किस चीज़ से बना था? इसके लिए आप जो खरूज की किताब के ये रेफरेंस हैं, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये सेहन में रखी दूसरी चीज़ है और इसमें पानी भरा था। इसका साइज़ नहीं बताया गया, इसका साइज़ नहीं बताया गया। इसलिए जब आप तस्वीरें देखेंगे खैमा इज्तिमा की, तो कहीं हौज बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में उसका साइज नहीं लिखा। सो लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। लेकिन उसमें पानी होता था और उस पानी से काहिन अपने हाथ पांव धोया करते थे इससे पहले कि वो आगे हैकल में दाखिल हों। यानी वो पाक मकाम या पाक तरीन मकाम में जाने से पहले और वहां से आने के बाद अपने हाथ धोया करते थे, पांव भी धोया करते थे। और कुछ यहूदी रिवायतें कहती हैं कि नहीं, वो सिर्फ हाथ धोते थे, क्योंकि वो यानी वो पाँव नहीं थे डबोते, वहाँ से पानी निकाल के धोते थे। बहरहाल यहाँ पे तरीका नहीं लिखा, लेकिन मकसद लिखा है। और मकसद क्या है कि यू नीड क्लेंजिंग। पुराने अहद में पानी किस चीज़ को जाहिर करता है? पाक किए जाने को। किस चीज़ को? पाक किए जाने को, नया बनाने को। पानी किस चीज़ को जाहिर करता है? पाक किए जाने को, नया बनाने को। और नए अहद में ये टर्म किस चीज को जाहिर करती है? रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने को। यानी यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हम क्या होते हैं? नए बन जाते हैं। एक
نئی مخلوق بن جاتے ہیں. سو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں اپنی گندگی سے پاک کیے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاک کیے جانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر، تیسرا چوتھا جو مرضی کہہ لیں، اس کے بعد کیا ہے؟ روٹی کی میز. اس کے بعد کیا ہے؟ روٹی کی میز. یہ جو میز ہے اس کا سائز کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. اس کا سائز لکھا ہے، اس کا سائز 1.5 فٹ یہ چوڑی ہے، 3 فٹ یہ لمبی ہے، اور 27 انچ یا 2.25 فٹ اونچی ہے. 2.25 فٹ تقریباً اتنی سی اونچی ہے، 3 فٹ تقریباً اتنی لمبی ہے، اور 1 فٹ تقریباً 1.5 فٹ تقریباً چوڑی ہے. اور اس میز پر 2 روٹیوں کی لائنیں رکھی جاتی تھیں، یعنی میدے سے روٹیاں بنائی جاتی تھی، 12 روٹیاں. کتنی روٹیاں؟ 12 روٹیاں. اور ایک کے اوپر دوسری تیسری 6 روٹیاں ایک لائن میں، اور 6 ہی دوسری لائن میں رکھی جاتی تھی، اور ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا لبان رکھا جاتا تھا. اور کاہن ہر سبت کو، کاہن کیا کرتا تھا؟ ہر سبت کو نئی 12 روٹیاں پکا کر ان روٹیوں کو تبدیل کرتا تھا. اور جو ہارون کے گھرانے کے لوگ ہیں، پریسٹ ہیں، وہ پرانی جو روٹیاں اٹھاتے تھے ان کو کھا لیتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا تھا. اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا تھا. صرف ہارون کے گھرانے کے جو لوگ ہیں، یعنی جو کاہن ہیں، وہ ان کو کھا سکتے تھے. اور یہ ہر دفعہ تبدیل کیا جاتا تھا. اب یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 35ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 35ویں آیت. اچھا، بنی اسرائیل کے لیے ان کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ایک مقصد ان کے لیے بھی ہے، ایک مقصد ہمارے لیے بھی ہے. ان کے لیے جو مقصد ہے وہ عارضی ہے، ہمارے لیے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پرماننٹ ہے. ان کے لیے قربانی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے گناہ کی معافی کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ معافی کیا ہے؟ وقتی ہے، جو کہ گناہوں کو ڈھانپ رہی ہے. وہ عارضی مطلب ہوا ان کے لیے. لیکن ہمارے لیے جو پرماننٹ مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے خلاصی ملے گی. یہ جو روٹی کی میز ہے جس پر 12 روٹیاں رکھی جاتی ہیں، بنی اسرائیل کے قبائل کتنے تھے؟ 12 قبائل تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا ان 12 قبائل کو پرووائیڈ کرتا ہے. پرووائیڈ کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. پرووائیڈ کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. 12 روٹیاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہی ہے جو ان 12 قبائل کو، یعنی تمام بنی اسرائیل کو فیڈ کرتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے. ان کو زندگی دینے والا، ان کو فیڈ کرنے والا، ان کو پرووائیڈ کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور جب اس کی اصلی شکل آ گئی تو روحانی اس کا معنی کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یسوع مسیح ہے جو زندگی دینے والا ہے. ہمیشہ کی زندگی دینے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، جس سے ہم زندگی پاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. وہ روٹی کون سی ہے؟ یسوع مسیح ہے. سو یہ میز کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ یہ بھی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. مذبح اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی تصویری شکل ہے. حوض نیا بنانے کو ظاہر کرتا ہے. اور بعض لوگ اس کو بپتسمے کے ساتھ بھی تشبیہ دیتے ہیں. بپتسمے کے ساتھ ان اے سینس کہ یہ نہیں کہ بپتسمے کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں، لیکن نجات یا پانے یا نیا بنانے کے بعد جو ہم بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری تابعداری کا، فرمانبرداری کا ایک عملی ثبوت ہے. اور اس کے بعد جو روٹی کی میز ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کہ یسوع مسیح ہی ہمارا پرووائیڈر ہے. اور پرووائیڈر کون سا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں. ہم اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں. اور جو اس روٹی میں شریک نہیں ہوتا اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اس کے اندر زندگی نہیں ہے. جو بھی اس روٹی میں شریک نہیں ہوتا وہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد
نیکسٹ ہے شمعدان. نیکسٹ کیا ہے؟ شمعدان. اور جو شمعدان ہے یہ بیسیکلی ایک درخت کی صورت میں تھا. کس صورت میں؟ ایک درخت کی صورت میں. اور یعنی اس کا ایک سینٹر، ایک بیس تھی اور اس کے اوپر ایک سینٹر والا سٹیم تھا اور 6 شاخیں ایسے ایسے نکلتی تھی. کتنی شاخیں؟ 6 شاخیں. سو 3 شاخیں ادھر، 3 ادھر، ایک سینٹر میں. کتنی ہو گئی؟ 7. کتنی اس کی شاخیں ہیں ٹوٹل؟ 7. یعنی 6 شاخیں ہیں، ایک سینٹر ہے، 7. اور یہ جو 7 ہے، یہ جو بیسیکلی 6 ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کس کا عدد ہے؟ انسان کا. اور 7واں مل کے کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ سونے کا تھا. یہ کس چیز کا تھا؟ سونے کا تھا. یہ بھی پیتل کا تھا، یہ بھی پیتل کا تھا. یہ لکڑی کی ہے، اس کے اوپر پیتل منڈھا ہوا ہے. یہ بھی، اور یہ ہے ہی پیتل کا. یہ جو روٹی کی میز ہے یہ کیکر کی لکڑی کی ہے اور اس پہ سونا منڈھا گیا تھا. جو شمعدان تھا یہ مکمل طور پر سونے کا تھا. یہ کیا تھا؟ مکمل طور پر سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے ڈھال کر بنایا گیا تھا. اور اس کا بھی سائز نہیں لکھا کہ یہ اس کا سائز کیا ہے، یہ کتنا بڑا یا کتنا چوڑا تھا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر روشنی پرووائڈ کرنا. کیا مقصد تھا؟ روشنی پرووائڈ کرنا. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت. لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں. دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو بھی کیا کہا ہے؟ تم دنیا کے نور ہو. تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. اور یسوع مسیح کیا ہے؟ اپنی کلیسیا کے ساتھ ایک ہے. یسوع مسیح اپنی کلیسیا کے ساتھ ایک ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں نا، شاخیں ہیں اور ایک بیچ میں سٹیم ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ آپس میں ایک ہیں، 1 یونٹ. اسی لیے خدا نے کہا تھا اس کو ایک ہی پیس سے بنانا ہے. یعنی یہ نہیں کہ الگ الگ بنا کے ان کو جوڑنا ہے، بلکہ اس کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا ہے. یسوع مسیح اپنی کلیسیا کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ہے. اور جس طرح یسوع نور ہے، اسی طرح اس نے ہمیں بھی نور ہونے کے لیے مقرر کیا ہے. اور زندگی کی روشنی، زندگی کا نور کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. سو یہ چراغدان، یہ شمعدان کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس نور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ یسوع مسیح خود ہے. اس کے ساتھ ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، میرے ساتھ بلکہ دیکھ ہی لیں. خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 40ویں آیت، بلکہ 31ویں آیت دیکھیں. لکھا ہے، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں. اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں. 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے. ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو. آپ آگے بھی پڑھیں گے تو آپ کو بادام کے پھول کا ذکر بار بار ملے گا. اب بادام کا پھول بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پھل ہے جو کہ بہار میں، یعنی یہ تقریباً فروری میں یا جنوری کے اینڈ میں، اس میں سب سے پہلے کلیاں نکل آتی ہیں. اس علاقے کا جو پھل تھے اس میں سب سے پہلے جس میں کلیاں نکلتی تھی وہ کون سا پھل تھا؟ بادام کا، جس میں سب سے پہلے کلیاں نکلتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہارون کا عصا جو عہد کے صندوق کے اندر رکھا ہوا، اس میں بھی کیا نکلا تھا؟ بادام کے پھول کی شاخیں جو ہیں، بادام کے درخت کی شاخیں جو ہیں وہ نکل آئی تھیں. سو یہ بیسیکلی فرسٹ فروٹس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ پہلا پھل ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ پہلا پھل ہے. سو یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائے بخور جلانے کی قربان گاہ. اب خدا نے ایک خاص فارمولا دیا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں مکس کر کے ایک بخور بنانا ہے. اور کاہن کیا کرے گا؟ ہر صبح اور ہر شام کو یہاں بخور جلایا کرے گا. یہ جو
روٹی کی میزہ یہاں پر 1 ہفتے کے بعد تبدیلی کی جا رہی ہے، یہاں پر 1 ہفتے کے بعد تبدیلی کی جا رہی ہے. یہاں پر شمعدان صبح اور شام روز سیٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو بخور جلانے کی قربان گاہ یہاں پر بھی صبح اور شام روزانہ بخور جلایا جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں دی جاتی، اس کے اوپر کوئی بھی قربانی نہیں دی جاتی تھی، اس پر صرف بخور جلایا جاتا تھا. سال میں 1 مرتبہ کاہن اس کے سینگوں پر کفارہ دیتا تھا. کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ. اور جب وہ کوئلہ لیتا تھا، یعنی وہ یہاں سے کوئلے لیتا تھا، کاہن جس نے بھی بخور جلانا ہے یہاں سے کوئلے لے گا ایک برتن میں، اور اس برتن کے ذریعے وہ یہاں جائے گا اپنی باقی چیزوں کو پورا کرتے ہوئے، اور یہاں پر وہ کوئلے چمٹے سے، ویسے یہ سارے برتنوں کا ذکر ہے کلام مقدس میں، آپ پڑھ سکتے ہیں، انڈیلنے اور بالٹیاں اور یہ وہ ساری چیزوں کا ذکر ہے. پھر وہ ایک برتن سے اس میں ڈالے گا، ایک چمٹے سے کوئلے رکھے گا، پھر وہ بخور لے گا اور بخور کو کوئلوں کے اوپر ڈالے گا، تو ایک دم سے دھوئیں سے یہ بھر جاتا تھا. یہ کیا ہوتا تھا؟ بھر جاتا تھا. اور نہ صرف یہ بھرتا تھا بلکہ وہ بخور یہاں پر بھی اس کا دھواں چلا جاتا تھا. کہاں پر؟ یہاں پر بھی. اور یہ کیا ہے؟ پاک ترین مقام ہے. اور یہ جو بخور کا دھواں ہے یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ مقدسوں کی دعاؤں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کس چیز کو؟ مقدسوں کی دعاؤں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جس طرح یہاں پر کاہن کھڑا ہے اور جب وہ دعاؤں کو ریپرزینٹ کر رہا، دعائیں خدا کی حضوری میں چلی گئی ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کے حضور میں پہنچ جاتی ہیں، خدا کے حضور میں پہنچ جاتی ہیں. سو یہ بیسیکلی اور جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سال میں 1 دفعہ اس پر قربانی دی جاتی تھی، ہر سال میں 1 دفعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی یسوع مسیح کی ہی قربانی کے وسیلے سے پاک ہوتی ہیں. ہماری دعائیں یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی، اس کی قربانی کے وسیلے سے ہی پاک ہوتی ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ایک خاص قسم کا ہی بخور جلایا جاتا تھا، نہ صرف قربانی سے بلکہ ایک خاص قربانی سے. وہ جو خاص بخور ہے وہ بھی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یسوع مسیح کو. یعنی نہ صرف قربانی کی ضرورت بلکہ ایک خاص قربانی کی. صرف یسوع مسیح ہی کی قربانی کے وسیلے سے یہ دعائیں خدا کے حضور میں جا سکتے. باقی کوئی خدا کو بخور قابل قبول نہیں ہے. کوئی اور فارمولا، خدا نے کہا تھا کہ سونگنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہ بنانا، یعنی یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. صرف یسوع مسیح ہی آپ کے پاس واحد حل، واحد راستہ، اس کے علاوہ کوئی آپشن اور ہے ہی نہیں. یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک تو یہ دعاؤں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دوسرا یہ شفاعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کاہن بیسیکلی کرتا کیا تھا؟ یہاں پر وہ جا کر شفاعت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ شفاعت کرتا تھا. یعنی وہ یہ مرسی سیٹ ہے نا، اس کو مرسی سیٹ بولتے ہیں جو عہد کا صندوق ہے. وہ خدا کے حضور میں اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا کرتا تھا؟ شفاعت. 1 دفعہ سال میں بس سردار کاہن جا سکتا ہے اندر. باقی وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں پر بخور جلاتے ہوئے دعا کرتے تھے. اور دعا کرنے کے بعد جب وہ یہاں بخور جلا کے باہر آتے تھے تو سارا بنی اسرائیل جتنے بھی لوگ ہیں نا وہاں پہ رش لگا ہوتا تھا. یعنی یہ ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے، صبح بھی بخور جلا رہے ہیں، شام کو بھی بخور جلا رہے ہیں. تو اب وہ کیا کریں گے کہ جب کاہن اندر گیا ہے تو لوگ باہر اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ انتظار کرتے تھے کہ کب کاہن باہر آئے. اور پھر کاہن باہر آ کر کیا کرتا تھا؟ ان کو دعا دیا کرتا تھا. یعنی وہ اندر بھی دعا کر کے آیا، اندر بھی شفاعت کر کے آیا، دعا کر کے آیا بنی اسرائیل کے لیے، سب لوگوں کے لیے. اور باہر بھی آ کر، اور نارملی وہ گنتی کی کتاب میں سے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، یہ والی آیتیں وہ بنی اسرائیل کو ایک برکت کے طور پر ان کے لیے پڑھا کرتے تھے. اور جب زکریا بخور جلا کر، وہ یہاں پر یہی بخور جلا کے آیا تھا، جب زکریا بخور جلا کے باہر نکلا تو لکھا نا کہ اس کو ایسی دیر لگی، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئے اور برکت کے لیے دعا دے، لیکن وہ بول نہ سکا، وہ بول نہ سکا. سو یہ شفاعت کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ
یسوع مسیح کی طرف کس طرح سے اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دعائیں صرف یسوع مسیح میں ہی قابل قبول ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر ابد تک سردار کاہن ہے، جو کہ ہماری شفاعت کر رہا ہے، جو کہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری شفاعت کر رہا ہے خدا کے حضور میں۔ آپ مکاشفہ کے اگر کتاب پڑھیں نا تو وہاں پہ آپ کو ایک تصویر ملے گی کہ وہاں پر خدا موجود ہے اور لکھا ہے کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا، آپ کو ابلیس بھی وہاں پہ ملے گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بھائیوں پر الزام لگاتا ہے۔ وہ اس وقت اس تصویر میں وہ خدا کے حضور میں کھڑا اور بھائیوں پر الزام لگا رہا ہے، لیکن یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ بھائیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اور اب یہ پردہ بیچ میں نہیں ہے، اب یہ پردہ بیچ میں نہیں ہے۔ ایک میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور 4 آیت لکھا ہے۔ 3 آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں۔ پہلا پردہ یہ، دوسرا پردہ یہ۔ دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا، یہ والا، جسے پاک ترین مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈھا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اب دیکھیں عبرانیوں کا مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرے پردے کے پیچھے 2 چیزیں ہیں۔ دوسرے پردے کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، یعنی سونے کا عود سوز یعنی بخور جلانے کی قربانگاہ اور عہد کا صندوق۔ حالانکہ دوسرے پردے کے پیچھے صرف عہد کا صندوق ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پردے کے اتنا قریب تھا، پردے کے اتنا خدا کی حضوری سے یہ قریب تھا، بالکل پردے کے سامنے تھا، کہ اس کو پاک ترین مکان کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا، اس کو پاک ترین مکان کا ہی حصہ۔ اور خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک پاک ترین ہے، خدا کے نزدیک پاک ترین ہے۔ اگر آپ اس کے بیان کو پڑھیں نا، خروج کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 10ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے، خروج 30:10، اس میں لکھا ہے، اینڈ والا حصہ پڑھتا ہوں، یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے، خداوند کے لیے سب سے۔ یہاں پر 10ویں آیت میں ذکر ہے، اور ہارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے، اس میز کے سینگوں پر کفارہ دے، تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارے کے لیے ہو اس کے واسطے کفارہ دیا جائے، یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے، سب سے زیادہ پاک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، چونکہ اب پردہ نہیں ہے، سو یہ جو مقدسوں کی دعائیں ہیں ان کی رسائی خداوند یسوع مسیح اور اس کی شفاعت کے وسیلے سے اب ڈائریکٹ خدا کے حضور میں ہے۔ اب کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں رہی ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اور جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے عہد کا صندوق۔ لاسٹ چیز کیا ہے؟ عہد کا صندوق۔ عہد کا صندوق بیسیکلی یہ بھی کیکر کی لکڑی سے بنا تھا، اور اس کے اندر اور باہر سونا منڈھا ہوا تھا، اور اس میں 3 چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک ہارون کا عصا، اور ہارون کا عصا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ہارون کے خلاف کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو کاہن نہیں مان رہے تھے، اور یہ گنتی کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مطلب اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا انہوں نے، تو خدا نے کہا کہ ہارون بھی اپنا عصا رکھے اور باقی بھی، اور ہارون کے عصا سے کیا تھا؟ کلیاں پھوٹ نکلی تھیں۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ خدا نے ہارون کو چنا ہے، خدا نے چنا ہے۔ یہ عہد کے صندوق کے اندر تھا، اور یسوع مسیح کو کس نے چنا؟ خدا نے چنا اور مقرر کیا۔ اس کے بعد وہاں پر من کا ایک مرتبان رکھا تھا، سونے کا ایک مرتبان تھا جس میں من تھا، اور تیسرے نمبر پر اس میں عہد کا صندوق یعنی لو تھا، اور اس کے اوپر جو اس کا ڈھکنا تھا، اس ڈھکنے کو کیا بولتے ہیں؟ سرپوش۔ اس کور کو کیا بولتے ہیں؟ سرپوش بولتے ہیں۔ اس پر 2 کروبی بنے ہوئے تھے جن کا منہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف تھا، اس کو مرسی سیٹ بولتے تھے۔ ان کروبیوں کے پروں کے درمیان میں خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں تم سے بات کیا کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں تم سے بات کیا کروں گا۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ خدا کی
حضوری کو, کس چیز کو, خدا کی حضوری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو نجات کا سفر جو ہے وہ یہاں سے آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا. مذبح سب سے پہلے ہے, حوض روٹی کی میز ہے, شمعدان ہے, بخور جلانے کی قربان گاہ ہے, اور عہد کا صندوق ہے. کوئکلی ریوائز کروں تو یہاں پر سال میں یہاں پر روزانہ قربانی دی جاتی تھی اور یہ آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی. یہ حوض یہاں پر کاہن ہیکل میں آتے جاتے وقت, یعنی پاک اور پاک ترین مقام میں آتے جاتے وقت اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے, یعنی خود کو ریچول کلینزنگ پرفارم کرتے تھے. یہ روٹی کی میز پر 12 روٹیاں سارا سال رکھی ہوتی تھیں, ہر ہفتے وہ چینج کی جاتی تھیں اور کاہن ان کو کھایا کرتے تھے. اور شمعدان روشنی کے لیے تھا, یہ بادام کے پھول کی شکل کی اس کی پتیاں تھیں اور اس میں آئل تیل تھا جو, اور ان کو وہ صبح اور شام سیٹ کرتے تھے. بخور جلانے کی قربان گاہ ہر روز صبح اور شام کو یہاں پر بخور, ایک خاص قسم کا بخور جلایا جاتا تھا یہاں سے کوئلے لے کر, اور سال میں ایک دفعہ اس پہ قربانی دی جاتی تھی. اور عہد کا صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے, اور یوم کفارہ پر ایک دفعہ سال میں کاہن جا کر یہاں پر ساری قوم کے لیے کیا کرتا تھا, کفارہ دیتا تھا. اور جب یسوع مسیح نے کفارہ دیا تو وہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار داخل ہو گیا, اور اب مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی. اب اس میں اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہاں پر ایک گیٹ ہے, ایسٹرن گیٹ جسے بولتے ہیں. اس کے علاوہ یہ یہاں پر جو پردے ہیں, خاص طور پر یہ جو پردہ 2 ٹکڑے ہوا تھا, یہاں پر پردے ہیں, یہاں پر پردے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر پردے ہیں, ان کے مختلف رنگ ہیں, اور بھی کچھ اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں خیمہ اجتماع سے, جو کہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے.